आपसे कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ का सीनियर लीडरशिप की जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई है। उसमें अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं और उन फैसलों की तफसील जो है वो मैं उससे आपको आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ जो सिंध के अंदर जो जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरीके से धांधली की एक नई वहाँ पे मसालें कायम कर दी गई हैं, हम इन नताइज को, इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इन इलेक्शंस के ऊपर एक मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। जिस तरीके से इन इंतखाबात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से इंतखाबात को पहले तो डिले किया गया, फिर वोटिंग की शरह को कम करने के लिए कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने और खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बार बार कराची के शहरियों को ये कह के इन इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की कि यहाँ पे तो धमाके हो सकते हैं, हमारी अमन व अमान की सूरत हाल ही बहुत ख़राब है। अब अगर जो हुकूमतें हैं अगर वही अपने शहरियों को डराने पे आ जाए और ये बताने पे आ जाए कि आपने घरों से नहीं निकलना, तो जाहिर है कि वोटिंग की शरह मुतासर होनी थी और वोटिंग की शरह उससे मुतासर हुई। और इसके बाद जो जिस तरीके से फॉर्म्स की तब्दीलियाँ हैं वो अब सारी वीडियोस आपके सामने हैं, आपने खुद देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये कराची के जो इंतखाबात हैं उनको मुतासर किया गया, किस तरीके से कराची के इंतखाबात जो हैं उनको एक मजाक बनाया गया। इसको हम जो है वो मुस्तरद करते हैं। और आपने देखा कि कम अज़ कम 3 दिन कराची ही के इंतखाबात के नताइज नहीं आ सके। वो नताइज इसलिए नहीं आ सके और आज पाकिस्तान के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई हो गई कि क्यों इलेक्शन कमीशन ईवीएम की मुखालफत कर रहा था, क्यों एक पूरी लॉबी जो थी उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट और उस वक़्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों ये कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ना लेके आए। क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती जो हमने बना ली थी और हम कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि आप अगले इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम के ऊपर लेके जाएं, अगर आप ईवीएम के ऊपर होते तो आपके नताइज तो अगले आधे घंटे में आ जाते और फिर आप वोट टैंपरिंग नहीं कर सकते, फिर आप फॉर्म टैंपरिंग नहीं कर सकते। और ये एक दफ़ा फिर रिमाइंडर है कि किस तरह से इन्होंने एक इलेक्शंस को रिग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आने दी। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो है अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील जो है वो हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो तहलील की समरी है वो अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। मैं गवर्नर साहब से उम्मीद करता हूं कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे और जिस तरह पंजाब के गवर्नर ने 48 घंटे इंतज़ार किया, आप इंतज़ार नहीं करेंगे और असम्बली को तहलील करके हम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों वो वादे थे जो इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम ये वादे जो हैं वो पूरे कर पाए। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है क्लर्क की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, उसके लिए जो है, और आपको पता ही है जो एक्सटेंशनों के लिए जो कुछ होता है, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ है कि जिसने 2 हुकूमतों को ठोकर मारी और कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे वोट लेने। और ये तहरीक इंसाफ का एतमाद जाहिर करता है अवाम के ऊपर, ये तहरीक इंसाफ के उस कॉन्फिडेंस की अलामत है जो हम पाकिस्तान के अवाम के ऊपर रखते हैं और जो सपोर्ट पाकिस्तान के अवाम में इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, ये उसका एक इजहार है। लिहाजा आज दोनों असम्बलियाँ पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो भी तहलील हो जाएगी। हमने जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब के लिए वो मियाँ असलम साहब की सरकर्दगी में जो है वो कायम कर दी है और स्पीकर साहब जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी का लिख देंगे। जो अभी मुझे पता चला है कि नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है, वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है अगर उन्होंने यही नाम दिए हैं जो ज़ाहिर अभी हमें नहीं कम्युनिकेट हुए। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ناموں کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے. آج میں پہلے انٹرویو سن رہا تھا ملک احمد صاحب کا، انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نام ہیں وہ سنجیدہ نام ہے اور ان میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. میری نظر میں اب بھی درخواست کروں گا ناصر کھوسہ صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں، اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. آئی کین امیجن کہ مشکل کام ہے، اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں، سیاسی کنٹروورسیز ہیں. ناصر کھوسہ صاحب، احمد نواز سکھیرا صاحب، دونوں بڑے کریڈیبل نام ہیں. احمد نواز سکھیرا صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں، تو وزیراعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے. اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے، ان کے اوپر بھی صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، ناصر کھوسہ صاحب اور احمد نواز سکھیرا، پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سول سروس کے اندر، اس سے واقف ہیں. اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوش آئند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی جے آئی ٹی کو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، 1867 سے یہ قانون ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے. 150 سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر اعظم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا. کمپلیننٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کرائے، پولیس خود ایف آئی آر کرانے چلی گئی. اس کے بعد جے آئی ٹی نہیں بننے دے رہے تھے، بڑی مشکل سے جے آئی ٹی بنی. اس کے بعد جے آئی ٹی کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. جے آئی ٹی والے بیچارے جو ہیں وہ بھاگ گئے. لوگ جے آئی ٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس ملک میں رول آف لا کا حال ہے، یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے. چاہے وہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو، اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا وہ چل رہا ہے. اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں. یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا. پاکستان کی جو ایک سمجھیے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایک ہمارا جو ماحول ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ عمران خان جو پاکستان کے انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں، جس طریقے سے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، اور اس میں ضرورت ہے کہ اس کو چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. اچھا، اب ہم نے جو معاملہ ہے اسمبلیوں کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اب ہمارا تمام تر فوکس یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بھیجا جائے. ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک طے کریں. پاکستان کی جو معیشت کا کرائسس ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ ڈیل ہو سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، ایک سیاسی استحکام ہو. اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کو معاشی سٹیبلٹی نہیں مل سکتی. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک الیکشن کا فریم ورک طے کریں. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے
لوگ بضد ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کرائیں گے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہمارے استعفے منظور نہیں کیے گئے، اور اب بھی تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے نتیجے میں اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف ہے. لہٰذا ہم پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ اسپیکر کے پاس جا رہی ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، پارلیمنٹری لیڈر، اور اس کے ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، یہ تین جو آفیسز ہیں یہ تحریک انصاف کے ممبران کو دیے جائیں اور انہیں جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا ان تین عہدوں کے لیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت کے جو گرانے کا عمل ہے وہ بھی چند ہی ہفتوں میں ہم مکمل کر سکیں گے. اور اس سے پہلے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، ہم گرانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں، لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر دیکھیے پاکستان سے آگے تو کوئی بھی نہیں. ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا، اور پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں سے ایک دن بھی آگے نہیں ہونے چاہیے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 90 دن تو میکسیمم ٹائم ہے. ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے پنجاب اور کے پی میں یہ الیکشنز کروائیں، اور اسی طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اگر جلد ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر سارا پروسیس جو ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل ہونا چاہیے. آج تک پاکستان میں سارے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ 60 اور 76 دنوں کے درمیان میں ہوئے ہیں. 35 دن منیمم ریکوائرمنٹ ہے آپ کی الیکشن کے کیمپین کی. لہٰذا بہت اہم ہے کہ آپ یہ الیکشن جو ہیں یہ فوری طور کے اوپر یہاں کرائیں اور وہ رمضان سے پہلے کروائیں تاکہ لوگ پھر عبادت میں اپنی اس اطمینان کے ساتھ جا سکیں کہ پاکستان اب انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو کرنا. پرائیورٹی ایریاز بھی بتا دیں جس پہ ورکنگ شروع کر دیں. وہ نہیں مانیں گی تحریک انصاف تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا، وہاں پہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھنا، پہلے تو یہ معاملہ جانا ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس. پارلیمانی کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوگی. ویسے ابھی تک ہمیں چونکہ یہ نام نہیں آئے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے میڈیا میں ایسے جو ہے نا وہ لطیفہ چھوڑا ہے. ممکن نہیں ہے کہ اتنے گئے جو احد چیمہ صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں. احد چیمہ صاحب تو نیب کے کیس میں کو ایکیوز نظر آئے ان کے شہباز شریف کے، اور اسی طرح سے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ تو سارے کرنے کرانے والے ہیں. تو یہ لوگ تو ویسے نان سیریس ہوں گے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے. پارلیمانی کمیٹی میں نام تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا وہاں سے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب تینوں عہدوں کے لیے نامزد ہوں گے، اپوزیشن لیڈر نہیں. کلیئر کرتے ہیں. اچھا نہیں، پرویز خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے، دو سن لینا. پرویز خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ وہ اور عامر ڈوگر جو ہمارے چیف وپ ہیں، ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اسپیکر صاحب سے ملیں گے، آپ ان سے یہ کہیں گے کہ یہ تینوں عہدے جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. اس کے بعد عمران خان ظاہر نامینیٹ کریں گے تینوں عہدوں کے لیے جو ہے وہ ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف پارٹیز میں جو ہمارے ہم خیال ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس آئے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو وہ اس میں ہمارا کیا تعاون ہوگا. ایک منٹ خواجہ صاحب، ہاؤس میں واپسی کب ہے آپ کی؟ اسی سیشن میں جو چل رہا ہے ہاؤس میں واپسی کا بھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. پہلے یہ تینوں عہدے آ جائیں پھر اس کے بعد. کس کے بعد؟ جو آپ کا تیسرا نام نہیں، پہلی بات تو آپ دیکھیے آرٹیکل 224 اگر آپ پڑھ لیں ساتھ، اس کے اندر جو کوالیفیکیشن ہیں کیئر ٹیکر کی وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر آف لیڈر آف اپوزیشن کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. جو ڈوئل نیشنلٹی والا بندہ جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے اور جو سروس میں ہے وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن احمد نواز سگیرا صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے لے لیں گے، لیکن اس لیے وہ جو کوالیفیکیشن پارٹ ہے وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. باری باری کر لیں یہ کرنے پھر آپ کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے انشاءاللہ کافی لوگ جو ہے وہ ایبسٹین کریں گے. ہمیں جتنی ضرورت ہے وہ پورے ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا آپ کی یا بات چیت کی بات کہہ رہے ہیں، بار بار رانا یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم
عمران خان کو جو ہے گرفتار کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان کی حد تک ہے یا واقعی کوئی اپنی کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ رانا ثنا چنو ہے یا منو ہے؟ یہ جو بھی ہے نا، یہ پہلے بیان دے رہے تھے کہ وہ لاہور سے نہیں جائیں گے جب تک پنجاب کی حکومت فتح نہیں کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہے. مجھے تو جو حالات لگ رہے ہیں نون لیگ کے، مجھے تو لگ رہا ہے رانا صاحب کو پنجاب کی صدارت بھی قربان کرنی پڑے گی. ابھی ہماری ان سے جو بات ہوئی تھی، ابھی صرف ہم نے گجرات اور گجرانوالہ ڈویژن ریویو کیا ہے. ابھی چودھری صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا پھر ہم بیٹھیں گے، تو ان کو انشاءاللہ پورا اکاموڈیٹ کریں گے. فواد صاحب یہ بتائیے، جو نصیر احمد خان صاحب کا نام آپ نے دیا تھا، ان کی ڈبل نیشنلٹی بھی جو سامنے آئی ہے، پہلے نہیں پتا تھا ان کی ڈبل نہیں نیشنلٹی؟ ڈوئل نیشنلٹی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے 224 کی. میں نے یہی آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ 224(7) اگر آپ پڑھ لیں اس میں ڈوئل نیشنلٹی ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے نہیں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ جو نام دیے گئے ہیں آپ کی طرف سے ان کی طرف سے، اگر اچھا نہیں ہو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر آپ اعتراض کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی ہے ظاہر. جی